बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9वीं जमात की उर्दू इस्लामियात और इंग्लिश पंजाब बोर्ड के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। उर्दू और इस्लामियात के नोट्स हार्ड कॉपी में भी दस्तयाब हैं। घर बैठे ऑनलाइन ख़रीदे जा सकते हैं। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 2280 942, मुतबादल नंबर 0370 53 78 147। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में क्लास 9 इंग्लिश पंजाब बोर्ड के यूनिट 1 द सेवियर ऑफ मैन काइंड, जिसका मतलब होता है नजात दहिंदा बनी नौ इंसान या इंसानों को बचाने वाले, इस सबक के एक्सरसाइज में मौजूद क्वेश्चन आंसर्स होंगे आज की वीडियो में। और ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये इंशाअल्लाह निहायत आसान होंगे, आपको याद करने में आसानी होगी। मैंने बड़ी मेहनत से बनाए हैं और ये जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे ये मैं ट्रांसलेशन के साथ आपके सामने शेयर करूंगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो और लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको समझाता भी जाऊंगा मुश्किल अल्फाज। अगर आप मेरी साबका वीडियो जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई है मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ माइट द जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मक्का मुकर्रमा influence the reader's understanding of its historical and cultural importance। यानी इसका मतलब है मक्का मुकर्रमा की जोग्राफियाई तफसील उसकी तारीख़ी और सकाफ़ती अहमियत के बारे में कारी की समझ पर किस तरह असरअंदाज हो सकती है। तो इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज हैं। जोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जोग्राफियाई तफसील, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है असरअंदाज होना, और हिस्टोरिकल कहते हैं तारीख़ी को, और कल्चरल कहते हैं सकाफ़ती को, और इम्पोर्टेंस कहते हैं अहमियत को। बाकी तो आसान से अल्फाज हैं। इसका आंसर देख लें। इसका आंसर है द यूनिक जियोग्राफी ऑफ मक्का मुकर्रमा मेड इट अ ट्रेड हब। Since the Kaaba was there, it became the center of Islam. Its high mountains and starry sky inspired the poets and made them more eloquent. तो बहुत कोशिश की है मैंने कि आसान अंदाज में हो। चले अब इसकी ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि ट्रांसलेशन वाज़े हो जाए। मक्का मुकर्रमा के मुनफरिद जोग्राफिये ने उसे एक तिजारती मरकज़ बना दिया। चूँकि काबा वहाँ था इसलिए ये इस्लाम का मरकज़ बन गया। इसके बुलंद पहाड़ों और तारों भरे आसमान ने शायरों को मुतासिर किया और उन्हें मज़ीद फसीह बना दिया। चलें अब मुश्किल अल्फाज भी देख लें ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। यूनिक कहते हैं मुनफरिद को, जोग्राफिये को कहते हैं, और ट्रेड हब का मतलब है तिजारती मरकज़, और बाकी तो आसान से कोशिश की आसान से अल्फाज हों। अच्छा जी, उसके बाद इंस्पायर्ड का मतलब होता है मुतासिर किया, ठीक है। एलोक्वेंट कहते हैं, एलोक्वेंट का मतलब होता है फसी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज द एम्फेसिस ऑन अरब्स मेमोरी एंड एलोक्वेंस सजेस्ट अबाउट देयर कल्चर बिफोर इस्लाम। यानी इस्लाम से पहले अरबों की याददाश्त और फसाहत पर जोर उनकी सकाफत के बारे में क्या तजवीज़ देता है। चलो जी देख लेते हैं। एम्फेसिस का मतलब होता है जोर, मेमोरी कहते हैं याददाश्त को, हाफजे को भी कहते हैं, एलोक्वेंस कहते हैं फसाहत को, और सजेस्ट का यहाँ मतलब होगा तजवीज़ देना। कल्चर कहते हैं सकाफत को, बिफोर इस्लाम यानी इस्लाम से पहले। तो ये भी आसान सही आंसर है, आपको इंशाल्लाह बहुत आसानी होगी। द एम्फेसिस ऑन अरब्स मेमोरी एंड एलोक्वेंस suggests their culture of oral traditions and beautiful poetry before Islam. They had sharp memory. Their poetry was full of eloquence. यानी तर्जुमा देख लें इसका। इसका तर्जुमा है, इस्लाम से पहले अरबों की याददाश्त और फसाहत पर जोर उनकी ज़बानी रिवायात और खूबसूरत शायरी की सकाफत की तजवीज़ देता है। उनकी याददाश्त तेज़ थी, उनकी शायरी फसाहत से भरपूर थी। तो इसके मुश्किल अल्फाज भी देख लें ताकि याद। एम्फेसिस कहते हैं ज़ोर को,
اور اس کے بعد ایلوکوینس کہتے ہیں فصاحت کو، میموری یادداشت کو کہتے ہیں، آ چکا ہے کوئسچن میں، اور کلچر کہتے ہیں ثقافت کو، اور ٹریڈیشنز اورل ٹریڈیشنز کہتے ہیں زبانی روایات کو، اور شارپ میموری کہتے ہیں تیز یادداشت کو، ٹھیک ہے، اور ایلوکوینس کا مطلب فصاحت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، کوئسچن نمبر 3 ہے واٹ از دا امپورٹینس آف اینیکڈوٹ اباؤٹ حماد اینڈ کیلف ولید بن یزید، یعنی حماد اور خلیفہ ولید بن یزید کے بارے میں قصے کی کیا اہمیت ہے؟ تو کیا اہمیت ہے؟ اچھا اس کو لفظ بھی دیکھ لیں، امپورٹنس کہتے ہیں اہمیت کو، اینیکڈوٹ کہتے ہیں قصے کو، اباؤٹ معنی کے بارے میں۔ تو اس کا آنسر ہے The anecdote about Hamad and Caliph Walid bin Yazid is very important. It shows the Arabs' eloquence and sharp memory. They wrote many long poems before Islam. یعنی حماد اور خلیفہ ولید بن یزید کے بارے میں قصہ بہت اہم ہے، یہ عرب کے لوگوں کی فصاحت اور تیز حافظے کو ظاہر کرتا ہے، انہوں نے اسلام سے پہلے بہت سی طویل نظمیں لکھیں۔ تو اب اس میں الفاظ دیکھ لیں آپ جو مشکل ہے، اینیکڈوٹ کہتے ہیں قصے کو، اور ویری امپورٹنٹ معنی بہت اہم، کوشش میں نے کی ہے کہ آسان سے الفاظ میں، ایلوکوینس کہتے ہیں فصاحت کو، اور شارپ میموری کہتے ہیں تیز حافظے کو، اور لانگ پوئمز مطلب لمبی یا طویل نظمیں۔ کوئسچن نمبر 4 ہے What parallels can you draw between the state of civilization described here and other historical periods of decline and renewal؟ یعنی آپ یہاں بیان کردہ تہذیب کی حالت اور دوسرے زوال اور تجدید کے تاریخی ادوار کے درمیان کیا مماثلتیں قائم کر سکتے ہیں؟ تو پیراللز کا مطلب ہوتا ہے مماثلتیں، اور ڈرو کا مطلب یہاں قائم کرنا، ویسے کھینچنا بھی ہوتا ہے اس کا مطلب تو، لیکن یہاں اس کا مطلب قائم کرنا۔ اسٹیٹ آف سویلائزیشن کا مطلب ہوگا تہذیب کی حالت، ٹھیک ہے۔ ڈسکرائبڈ ہیئر بیان کردہ، یہاں بیان کردہ، ہسٹوریکل پیریڈز مانے تاریخی ادوار، اور ڈکلائن کہتے ہیں زوال کو، رینیول کہتے ہیں تجدید کو۔ تو اس کا آسان سا آنسر ہم نے یہ نکال لیا ہے کہ Arabia was in a state of decline before Islam. It faced many social problems like Rome and Greece after their peak. After Islam, it improved through renewal. یعنی اسلام سے پہلے عرب زوال کی حالت میں تھا، اسے بہت سے سماجی مسائل کا سامنا تھا، جیسے روم اور یونان کو ان کے عروج کے بعد زوال کے وقت تھا۔ اسلام کے بعد یہ تجدید کے ذریعے بہتر ہوا۔ تو اب دیکھیں یہاں جو الفاظ ہیں، اسٹیٹ آف ڈکلائن کا مطلب ہوگا زوال کی حالت، بیفور اسلام یعنی اسلام سے پہلے، سوشل پرابلمز کہتے ہیں سماجی مسائل کو، اور پیک کہتے ہیں عروج کو، یہاں پیک کا مطلب عروج ہوگا، امپروو کا مطلب ہونا بہتر ہونا، رینیول کہتے ہیں تجدید کو، تھرو کہتے ہیں ذریعے۔ کوئسچن نمبر 5 ہے What challenges did the Rasulullah Khatam al-Nabiyyin sallallahu alayhi wasallam face in proclaiming the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, Tawheed and unity of mankind؟ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے، سوری اللہ کا نام یہاں نہیں آیا، معذرت چاہتا ہوں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ہونے یعنی توحید اور بنی نوع انسان کے اتحاد کی تبلیغ میں کن مشکلات کا سامنا کیا؟ تو کن مشکلات کا، اچھا اس میں الفاظ دیکھ لیں، چیلنجز کا مطلب ہوتا ہے مشکلات، وننس کہتے ہیں ایک ہونے جس کو اسلامی اصطلاح میں توحید کہتے ہیں، یونٹی کہتے ہیں اتحاد کو، مین کائنڈ یعنی بنی نوع انسان۔ اب اس کا آنسر ہے The Rasulullah Khatam al-Nabiyyin sallallahu alayhi wasallam faced social boycott and physical pain in proclaiming the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, Tawheed and unity of mankind. The pagan Arabs strongly opposed his teachings. He, Khatam al-Nabiyyin sallallahu alayhi wasallam, suffered a lot because of his mission. یعنی اب اس کی اردو دیکھ لیں، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے یعنی توحید اور بنی نوع انسان کے اتحاد کی تبلیغ میں
سماجی مقاطع اور جسمانی تکلیف کا سامنا کیا۔ عرب کے کافروں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی سختی سے مخالفت کی۔ اپنے مقصد کی وجہ سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔ تو اس میں اب الفاظ دیکھ لیں آپ۔ فیسٹ کا مطلب ہوتا ہے سامنا کیا، ٹھیک ہے۔ سوشل بائیکاٹ یعنی سماجی مقاطعہ، فزیکل پین کہتے ہیں جسمانی تکلیف کو، فزیکل پین یعنی جسمانی تکلیف۔ اچھا، اس کے بعد ہے پروکلیمنگ۔ پروکلیمنگ کا مطلب ہوگا پروکلیمنگ کا مطلب ہوتا ہے تبلیغ، ٹھیک ہے، تبلیغ۔ پروکلیمنگ تبلیغ کو کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہے یونٹی آف مین کائنڈ، یہ آ چکا ہے، اس کا مطلب بنی نوع انسان کے اتحاد کو کہتے ہیں۔ پیگن عربس کا مطلب ہوگا عرب کے کافر، کفار عرب یا عرب کے کافر۔ اسٹرانگلی کا مطلب ہوتا ہے سختی سے یا مضبوطی سے۔ سفرڈ کا مطلب ہوگا تکلیفیں اٹھانا، برداشت کرنا۔ بیکاز آف ہز مشن کا مطلب اپنے مقصد کی وجہ سے۔ کوشچن نمبر 6 ہے In what ways did the Rasulullah Khatam al-Nabiyyin sallallahu alayhi wasallam elevate mankind to a higher level in both spiritual and worldly domains؟ یعنی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کن طریقوں سے بنی نوع انسان کو روحانی اور دنیاوی دونوں شعبوں میں بلند تر سطح پر لے گئے؟ تو ان وٹ ویز کا مطلب کن طریقوں سے، اور ایلیویٹ کا مطلب ہوتا ہے بلند تر سطح پر لے جانا، بلند کرنا، ٹھیک ہے۔ اور مین کائنڈ کہتے ہیں بنی نوع انسان کو، اور اس کے بعد ہے ہائر لیول، بلند تر سطح پر لے جانا۔ ایلیویٹ کا مطلب لے جانا، بلند کرنا۔ اور اسپیریچول کا مطلب ہوتا ہے روحانی، اور ورلڈلی کہتے ہیں دنیاوی، اور ڈومینز کہتے ہیں شعبوں کو۔ کس طرح لے گئے؟ جیسا کہ یہاں لکھا ہے The Rasulullah Khatam al-Nabiyyin sallallahu alayhi wasallam conveyed the true message of Allah subhanahu wa ta'ala to mankind. He taught his companions good moral values. He guided the people rightly. In this way, he raised mankind in spiritual and worldly domains. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کا جو مطلب ہے وہ دیکھ لیں پھر میں آپ کو۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سچا پیغام پہنچایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اچھے اخلاقی اقدار سکھائے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح طریقے سے لوگوں کی رہنمائی فرمائی۔ اس طرح رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو روحانی اور دنیاوی شعبوں میں بلند مقام پر پہنچا دیے۔ 2 بار آ رہا ہے، 2 بار نہیں آئے گا، معذرت چاہتا ہوں۔ اچھا، اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ اب یہ جو ہے، چلیں بس، کنوے کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانا، ٹھیک ہے، پیغام پہنچایا، کنوے مطلب پہنچایا۔ ٹرو میسج کا مطلب سچا پیغام۔ مین کائنڈ کہتے ہیں بنی نوع انسان کو، ٹھیک ہے، یہ لائن ہو گئی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ٹاٹ کا مطلب ہوتا ہے سکھائے، اور اس کے بعد مورل ویلیوز کا مطلب ہوگا اچھے اخلاق، اور کمپینینز کہتے ہیں صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہاں بھی اگر آپ لکھ لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو بہتر ہے۔ اچھا، اس کے بعد گائیڈڈ کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی فرمائی۔ رائٹلی یعنی صحیح طریقے سے، پیپل رائٹلی، صحیح طریقے سے، پیپل لوگوں کو کہتے ہیں، رائٹلی مطلب صحیح طریقے، ان دس وے کا مطلب ہوگا اس طریقے سے یا اس طرح۔ اور اس کے بعد ہے ریسٹ کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا یا بلند مقام پر پہنچانا۔ اس کے بعد مین کائنڈ تو بتا دیا۔ اسپیریچول کا مطلب ہوتا ہے روحانی، اور ورلڈلی کہتے ہیں دنیاوی، اور ڈومینز کہتے ہیں شعبوں کو۔ ٹرانسلیشن بتانے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ کوشچن نمبر 7 ہے ہاؤ ڈز دا فائنل قرآنک ورسز قرآن 33, 45, 46 انکیپسولیٹ دا رول اینڈ مشن آف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آخری قرآنی آیات کس طرح رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور مشن کی تلخیص کرتی ہیں؟ یہ ہوگا کرتی ہیں، 2 آیات ہے نا، تو ہیں آ جائے گا، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں مشکل الفاظ دیکھ لیں۔ ورسز کہتے ہیں آیات، ٹھیک ہے،
اچھا یہ ورسز ہوگا میرے خیال میں، کیونکہ یہ 2 آیات ہیں نا۔ انکیپسولیٹ کہتے ہیں تلخیص کرنا، رول کہتے ہیں کردار کو، اور مشن کہتے ہیں مشن کو، مشن کو بھی کہتے ہیں، مقصد کو بھی کہتے ہیں۔ اچھا اب یہ میں نے اس کا آنسر بنایا ہے۔ According to these verses, the Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam was sent as a witness, a bearer of good news, and a warner. He invited people to Allah by his permission. He acted as a light-giving torch. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان آیات کے مطابق رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گواہ، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روشن چراغ کے طور پر کام کیا۔ اچھا جی اب اس میں الفاظ دیکھ لیں۔ اکارڈنگ ٹو دیز ورسز مطلب ان آیات کے مطابق، اور اس کے بعد سینٹ مطلب بھیجا گیا، واز سینٹ پیسیو وائس ہے یعنی بھیجا گیا، وٹنس کہتے ہیں گواہ کو، اب بیئرر آف گڈ نیوز کا مطلب خوشخبری دینے والے، وارنر کہتے ہیں ڈرانے والے کو، اور انوائٹڈ کا مطلب ہوتا ہے دعوت دی۔ ٹھیک ہے، انوائٹڈ کا مطلب ہے دعوت دی، اور اس کے بعد ہے پرمیشن کا مطلب اس کے حکم سے یا اس کی اجازت صحیح رہے گا، اور اس کے بعد ہے لائٹ گیونگ ٹارچ کا مطلب ہوتا ہے روشن چراغ۔ تو ٹھیک ہے، اچھا جی اس کے بعد اگلا سوال لاسٹ کویسچن ہے، کویسچن نمبر 8 ہے، ہاؤ ڈز دا آتھر ویوز دا پری اسلامک عربس، رائٹ ڈاؤن دا ایگزامپلس اینڈ ایویڈینسز ٹو سپورٹ یور انفرنسز۔ یعنی مصنف اسلام سے پہلے کے عربوں کو کس طرح دیکھتے ہیں، اپنے نتائج کی تائید کے لیے مثالیں اور شواہد لکھیں۔ اچھا جی اب اس میں کچھ الفاظ دیکھ لیں۔ آتھر کہتے ہیں مصنف کو، اور پری اسلامک عربس مطلب اسلام سے پہلے کے عرب، اور ایگزامپلس کہتے ہیں مثالوں کو، ایویڈنسز کہتے ہیں شواہد کو، شہادتوں کو، سپورٹ کہتے ہیں حمایت کرنا یا تائید کرنا، انفرنسز کا مطلب یہاں ہوگا نتائج۔ تو یہ میں نے آنسر بنایا چھوٹا سا۔ The author views the pre-Islamic Arabs as uncivilized but talented people. Their tribal wars over minor issues show they were uncivilized. Their eloquence in poetry shows they possessed great talent. یعنی مصنف اسلام سے پہلے کے عربوں کو غیر مہذب لیکن باصلاحیت لوگوں کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ معمولی مسائل پر ان کی قبائلی جنگیں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ غیر مہذب تھے، شاعری میں ان کی فصاحت ظاہر کرتی ہے کہ وہ بڑی صلاحیت رکھتے تھے۔ چلیں جی اب اس میں ویوز کا مطلب دیکھنا، ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، اور انسیولائزڈ کا مطلب ہوتا ہے غیر مہذب، اور ٹیلنٹڈ کا مطلب ہوتا ہے باصلاحیت۔ ٹرائبل وارز کا مطلب ہوتا ہے قبائلی جنگیں، ٹرائبل وارز یعنی قبائلی جنگیں، یہ لکھا ہوا ہے قبائلی جنگیں۔ اور مائنر ایشوز کا مطلب ہوتا ہے معمولی مسائل، اور اس کے بعد ایلوکونس کہتے ہیں فصاحت کو، پوزیسڈ کہتے ہیں مالک تھے یا رکھتے تھے صلاحیت، گریٹ ٹیلنٹ مطلب بڑی صلاحیت۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔